अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर 26 अगस्त को अफवाज पाकिस्तान के सरबराह से मिले। DGISPR ने इंकशाफ किया है कि ये मुलाकात मोहम्मद जुबैर साहब की दरख्वास्त पर ही हुई और इस मुलाकात का मौजू मियां साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ही थे। दिलचस्प सवाल यह है कि मोहम्मद जुबैर ने ये मुलाकात की दरख्वास्त की क्यों, और बहुत सी इतलात और इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है जो थोड़ी देर बाद आपसे शेयर करेंगे। कासिद इस मुलाकात के बारे में क्या कह रहा है, क्या क्या डिस्कस हुआ, कौन सी बदएतमादी जायल करने की कोशिश की, कौन से पैगामात इसमें मौजूद थे, ये आज बात करेंगे प्रोग्राम में। पैगाम मियां साहब और मरियम नवाज शरीफ से मुतल्लिक था या ये सिर्फ डिस्कशन थी, ये सोशल विजिट था या ये बामकसद एक टू अचीव पर्पस या कोई विद एंड गोल इन माइंड ये विजिट था। बहुत सी गलत फहमियां हैं जो दूर करना जरूरी हैं और बहुत सी डिटेल्स हैं जो मंजर आम पर लाना भी जरूरी हैं। जिस तरह आपको बताया डेट क्या थी इस मुलाकात की, और अगली मुलाकात जो है सितंबर के सेकेंड वीक के अंदर गालिबन हुई। नाज़रीन, आपको ये भी बता चले, चूंकि फौज के तर्जुमान ने यह खबर खुद दी है और इसकी तस्दीक की है, पहले तो शुबा नहीं था कि खबर गलत हो, लेकिन इसकी तस्दीक जुबैर साहब ने खुद की है। तस्वीर कि इस रुख ने तस्वीर के दूसरे रुख को मांद कर दिया है, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि जिसमें हमने देखा आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कमरा अदालत में उनसे सवाल हुआ कि क्या उन्हें पार्लिमानी रहनुमाओं की आर्मी चीफ से मुलाकात का इल्म है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जवाब दिया नहीं, GHQ में होने वाला सियासी डिनर जो है उनके इल्म में नहीं। हाँ, अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कहा कि कोई भी जो सियासी मामलात होते हैं, सियासी इशूज होते हैं, उनको पार्लियामान में ही डिस्कस करना चाहिए। ये सियासी फैसले होने भी पार्लियामान में चाहिए। और उसके बाद एक लंबी बहस छिड़ गई जब उनसे पूछा गया कि क्या जो लोग मिलके आए हैं वो नुमाइंदगी कर रहे हैं मियां साहब की, जिसके ऊपर ये कहा गया और पूरे दिन से यही बात गूंज रही है। और शहजाद अकबर समेत शेख रशीद साहब ने भी यही कहा कि ये बेसिकली पहली रिफ्ट है जिसके ऊपर उन्होंने कहा ये नुमाइंदगान नहीं थे मियां साहब के जो मिल के आए हैं। सो ये तासुर मिला कि जैसे वो शहबाज शरीफ साहब की बात कर रही हैं, क्योंकि वो और एहसन इकबाल साहब दोनों मिलने गए थे। इसको भी उन्होंने जायल किया। वो कहती हैं कि मैं अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी जमातों का जिक्र कर रही थी, एक असूली प्रिंसिपल की बात कर रही थी, नॉट स्पेसिफिकली शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल, बट अक्रॉस द बोर्ड अ लार्जर प्रिंसिपल। इसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि इन बहुत से इशूज का जैसे गिलगित बल्तिस्तान जो है एक सियासी मामला है और इसके ऊपर जो नशिस्त हुई चीफ अवामी स्टाफ, इसका ताल्लुक अवामी नुमाइंदों से है। ये फैसले पार्लियामान में होने चाहिए, मरियम साहिबा ने तो कह दिया। मगर जो मिल के आए हैं लोग वो कहते हैं कि क्योंकि हम सब सियासी लोग हैं तो उधर जाके सियासत पे भी बात हुई, नैब पे भी बात हुई, अकाउंटेबिलिटी पे भी बात हुई, पार्टीज को विक्टिमाइज करने के हवाले से भी बात हुई। ये जमात इस्लामी के अमीर भी ऑन रिकॉर्ड आके कह चुके हैं। अब आज जानना यह है कि आए रोज लोग मिलते हैं जाके, चीफ अवामी स्टाफ से भी, GHQ भी जाते हैं, मगर मोहम्मद जुबैर का ही नाम आज क्यों लिया गया? उन्हीं की दो मीटिंग्स को आज मंजर आम पर क्यों लाया गया? इसके पीछे जो वजह है वो हम आपको वक्फे के बाद बताएंगे। बड़ी क्लियर वजह है। डज दैट ऑल्सो मीन दैट पावर्स दैट बी और पावर सेंटर्स, आर दे फीलिंग अ बिट एजिटेटेड, आर दे फीलिंग अ बिट अनकंफर्टेबल? पिछले 48 घंटों और बिलखसूस APC के बाद जो एक बहस छिड़ गई है, हमने देखा कि उधर मियां साहब ने एक तगड़ी तकरीर की और इधर शेख रशीद साहब की ये खबर आ गई, ऑलमोस्ट एज इफ टू से कि बाकी सारी सियासी जमातें तो मिलती हैं फौज से और मियां साहब अकेले हैं अपने नजरियात में। फिर हमने देखा मरियम साहिबा ने अपनी तरफ से एक प्रिंसिपल पोजीशन अपनी वाजे की और फौरन जुबैर साहब का जिक्र और उनकी मुलाकातों का जिक्र आ गया। वी विल डिस्कस इसके पीछे मकासद क्या हैं और क्या पकड़ा है एग्जैक्टली दारुल हुकूमत में आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। पूछेंगे कि ISI मेस सही फोरम है मुलाकात का, पूछेंगे कि क्या अगर इस तरह के फैसले, डिस्कशंस, गुफ्त शनीद होनी होती है तो इसका एक मौजू फोरम भी है और एक मौजू शख्सियत भी है। उसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम Imran Khan Sahab. Why was he not chairing these meetings? So a lot of very delicate and very sensitive questions for today. We'll take a very short break. Stay with us on News Eye. वापस आने का शुक्रिया, खुश आमदेद कहेंगे सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब को। PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ की जानिब से। दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज ईमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
سینیٹر صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کروں گی, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. اینڈ بفور آئی گیٹ ٹو یہ آج شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس اور پھر شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس, دا میٹر ایٹ ہینڈ رائٹ ناؤ, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پرٹیکولر ریزن ہے, کوئی وجہ ہے کہ صرف زبیر صاحب کی 2 ملاقاتوں کو منظر عام پر لایا گیا ہے, یا واقعی اور کوئی ملتا ہی نہیں ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو ملاقات ہوئی تھی اے پی سی سے پہلے, اس کو بھی منظر عام پر لایا گیا. اس کو باقاعدہ منظر عام پہ اے پی سی کی میٹنگ کے فوراً بعد لایا گیا. لیکن چہمگوئیوں میں اور بہت سے سیاسی رہنما جو وہاں پہ موجود بھی تھے, کچھ جن کو اطلاع ملی, وہ کچھ دن سے یہ ذکر کر رہے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ واحد ایک میٹنگ ہے ایسی جس کا ذکر کیا گیا ہے. بڑی کلیئرلی اے پی سی سے پہلے کی جو میٹنگ ہے اس کا پہلے بھی اے پی سی سے ذکر کیا گیا, اور پھر باقاعدہ طور پہ چینلز کے اوپر اس کے اے پی سی کے بیانیے کے بعد کیا ریزن کیا تھا؟ مجھے دیکھیے بڑی کلیئرلی ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک مشکل صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اور کیا سیاست کو آئینہ دکھایا گیا ہے کہ آپ فوج کو برا بھلا بھی کہتے ہیں اور ملتے بھی ہیں؟ نہیں, فوج میرے بہت سے دوست ہیں, میں کالج میں, اسکول میں, اور میں نے ساری زندگی یہاں پر گزاری ہے, جن کا تعلق فوج سے ہے. میری ان سے ملاقات ہوتی ہے, اس میں بھی گفتگو کرتا ہوں, گپ لگتی ہے, اس میں سیاست پہ بھی ذکر ہوتی ہے, اس میں جو ہمارے ملک کی معیشت ہے اس کا بھی ذکر ہوتا ہے, ہمارے ملک کی صحت کے حالات کا بھی ذکر ہوتا ہے. جو آپ کو سمجھ بوجھ آتی ہے آپ بتاتے بھی رہتے ہیں, میرے خیال میں تو ایسے ہونا چاہیے, میرے خیال میں تو ایسا ہونا چاہیے. اور یہ جو خاص آپ جس حوالے سے بات کر رہی ہیں اس میں زبیر صاحب کا کلیم تو یہ ہے, جو انہوں نے 2 مختلف پروگرامز پہ دیا ہے, کہ 30-40 سال کی ان کی رفاقت ہے یا واقفیت ہے, اور تعلقات ہیں, خاندانی تعلقات ہیں باجوہ صاحب سے, اور یہ کوئی ایک اچھمبے کی بات نہیں تھی کہ ان کی ملاقات ہوئی. پھر انہوں نے دیکھیں ایک سیکنڈ, لیٹس کیپ آور آئی آن دا بال. اسینشلی ہو ادھر یہ رہا ہے کہ جو کلاسیفائڈ یا آف دا ریکارڈ یا پرائیویٹ ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ تواتر سے پچھلے 48 گھنٹوں میں منظر عام پر لائی جا رہی ہیں. پہلے خبر شیخ رشید صاحب نے پھوڑی, جو علن اعلان جو ہیں ان کی پوزیشن اور جو روابط ہیں اور جو تعلقات ہیں فوج کے ساتھ وہ آن دا ریکارڈ ہیں, اینڈ ہی از ناٹ اپولوجیٹک اباؤٹ اٹ, ہی از ویری پراؤڈ آف اٹ. ٹھیک ہے, شاید ہونا بھی چاہیے, وہ مسئلہ نہیں ہے. پہلے انہوں نے لائی, اب ڈی جی آئی ایس پی آر یہ خبر لے کر آئے. سو ایک آف کورس ڈسکمفرٹ فیل ہو رہا ہے, جس کے اوپر آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ آئندہ نہ تو ہم ملیں گے اور نہ ہی, اور بالخصوص شیخ رشید کی موجودگی میں تو کسی سے بھی نہیں ملیں گے. Why would the leadership, military leadership want to put themselves in a position جدھر کوئی جب جا کے ان سے ملتا ہے, ایک تو اس پہ بات کریں گے ملنا بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے کیونکہ یہ بڑا ایک موضوع ہے, مگر کیوں اس پوزیشن میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم کوئی ملے تو وہ اس کو ریئلائزیشن ایک ہو کہ یہ دس کین بی یوزڈ اگینسٹ می اور ول بی لیکڈ وداؤٹ مائی کنسینٹ؟ دیکھیے مجھے تو جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے بھی لفظ استعمال کیا, میں نے مشکل حالات استعمال کیا, آپ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ کچھ آپ نے کہا ابھی کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں, صورتحال تو کافی اس وقت کشیدہ ہوئی ہے نا اے پی سی کے بعد سے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اے پی سی سے پہلے بھی کشیدہ ہے, مگر اے پی سی کے بعد صورتحال زیادہ کشیدہ ہو گئی ہے. اب اس کشیدگی کے اندر جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے وجہ بڑی واضح ہے کہ اے پی سی سے پہلے جو میٹنگ ہوئی ہے اس کا حوالہ اے پی سی سے پہلے نہیں دیا گیا, اس کو لیک کیا گیا, مگر اے پی سی ہونے کے بعد پھر باقاعدہ اس کو اسی ضمن میں پیش کیا گیا کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی طور پہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ اپنے معاملات خود طے کریں, جو بڑی خوش آئند بات ہے. اگر آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ سیاسی معاملات جو ہیں وہ سیاستدانوں کو طے کرنے دیں, تو اس سے زیادہ خوش آئند بات کیا ہوگی. لیکن اس سلیکٹیوٹی سے جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اس سے پولیٹیکل سپیس جیسا کہ آپ بھی کہہ رہی ہیں ایک طرح سے ملائن ہوتی ہے, یا پولیٹیشنز جو ہیں وہ ایک طرح سے ملائن ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہم سے ملاقات تو کر رہے ہیں. اور زبیر صاحب کا موقف تو بڑا واضح ہے اور بڑا کلیئر ہے کہ میری ملاقات بھی ہوئی ہے, میرے دیرینہ تعلقات بھی ہیں, میں نے بہت گپ ماری, اس وقت گپ میں سیاست کا بھی ذکر کیا. لیکن جو چیز انہوں نے برملا کہی ہے وہ یہ ہے کہ میں نواز شریف یا مریم صاحبہ یا شہباز شریف کا کوئی پیغام نہیں لے کر گیا. جو بات انہوں نے برملا کہی ہے وہ یہ ہے کہ میں جب گیا ہوں تو میں نے ان کو کہا ہے شروع کرنے سے بات, ابھی کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ میں کسی کا کوئی پیغام یا ان کے لیے کچھ لابی کرنے. دیکھیں سراج الحق صاحب بھی آن ریکارڈ آ کر کہے ہیں کہ ہم سیاستدان ہیں, ہم نے وہ جو چیف سے گلگت بلتستان پہ بھی میٹنگ ہوئی تھی, دیٹ واز اے ون پوائنٹ ایجنڈا, مگر بات پوری سیاست پہ ہوئی. وی ڈسکس نیب, وی ڈسکس اکاؤنٹیبلٹی, وی ڈسکس وکٹمائزیشن. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے بھی جو دوست ہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے, اگر کیمرہ نہ ہو سیاست تو ہم یہی ڈسکس کرتے ہیں تمام چیزیں, جی کہ بھئی یہ
کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. مریم کیا کر رہی ہیں اور یہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے, اور اب اس کو جو اسٹیبلشمنٹ تاثر دیا جا رہا ہے وہ اندلیب صاحبہ پہلے ذرا سی وضاحت کریں گے. اندلیب صاحبہ ایگزیکٹلی یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں منافقت ہے؟ کیا یہ درست ہے منافقت ہے؟ اور کیا یہ فقط اتفاق ہے کہ ادھر سے ایک تقریر یا کوئی بات ہوتی ہے, چاہے نواز شریف صاحب کریں یا مریم صاحبہ کریں, ادھر ڈھک کر کے اگلی کوئی انکشاف آ جاتا ہے؟ اور میں یہ بتاتی چلوں کہ زبیر صاحب کے اوپر میرے نزدیک ایٹ لیسٹ یہ انکشاف اس لیے ہوا ہے کیونکہ وہ انتہائی قریب ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے. ہی از اے ویری ٹرسٹڈ کولیگ, ان کی جو اپنی ذاتی ایک چھوٹی سی ٹیم ہے اس کا حصہ ہیں. سو نہیں ذکر کیا گیا کہ فار انسٹنس سعد رفیق صاحب مل کے آئے, یا خواجہ عاصم مل کے آئے, یا فواد چودھری مل کے آئے, یا فلاں مل کے آئے. مل کے ہر کوئی آ رہا ہوتا ہے. اگر زبیر صاحب کا ذکر کیا ہے, از اٹ بیکاز جو مریم صاحبہ نے آج اپنی پیشی کے بعد بیان دیا کہ نہیں ملنا چاہیے, پارلیمان میں ملنا چاہیے, کیا واز اٹ ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ, اور جس طرح کہتے ہیں ٹو پینٹ ہر کہ بھئی آپ بڑی منافقت کر رہی ہیں یہ بیان دے کے, اندرون خانے تو آپ کے اپنے بندے ہم سے آ کے مل رہے ہوتے ہیں آپ کے بظاہر آپ کے پیغامات لے کے؟ مہر وہ کہتے ہیں کہ there are lies and then there are white lies and then there is PMLN, یعنی جھوٹ, سفید جھوٹ, اور پھر اس کا ہائیسٹ لیول PMLN ہے. مطلب یہ بیچارے, ان کی قسمت ایسی ہے کہ ہر دفعہ ان کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ میں تو نہیں کہہ رہی, آپ لوگ میڈیا والے 30 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے, یہ وہاں سے آئے, ضیاء الحق ان کو لے کے آیا, یہ فائنانس میں منسٹر بنے, پھر چیف منسٹر بنے, اس کے بعد پھر مشرف کے ساتھ وہ بھاگ گئے ڈیل کر کے باہر. تو ان کو ان کی ملاقاتیں جو ہیں رات پہ یا چودھری نثار یا شہباز شریف, یہ تو ملاقاتیں تو بالکل جس کو کہتے ہیں کنفرمڈ فیکٹس ہیں فور دا 30 years they've been there. اور یہ ہمیشہ جو ان کو عدالتیں اور آرمی ساتھ دیتی ہیں تو یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں. جب ان کو سوال کرتا ہے عدالتیں ان کو 5 بت ہو جاتے ہیں, خلائی مخلوق ہو جاتی ہے. یہ تو فیکٹس ہیں. اور ہوا یہ ہے اتفاق کہ چونکہ مریم نے آ کے وہ ایک بہت ہی ہائر دین نوبلر دین دس, اور نواز شریف نے ایک اسپیچ کی کہ جی یاد ہے آپ کو وہ زرداری صاحب کی کہ اینٹ پہ اینٹ بجا دیں گے. اور یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے. آپ نے کہا ہائر دین داؤ یا نوبلر دین داؤ آج موقف استعمال کیا. مریم صاحبہ نے آج کہا کہ سیاسی باتیں جو ہیں یا سیاسی فیصلے پارلیمان میں ہونے چاہیے. از دیٹ اے ہولیر دین داؤ نیریٹو؟ میری بات سنیں. اچھا, یا گراؤنڈ ریالٹی سے ہٹ کے والد صاحب ہیں وہ ایک جو ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں, ہم ڈسکس کر رہے ہیں, آپ بھی ڈسکس کر رہی ہیں, ہم مسلسل یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ پیچھے جا کے ڈیل کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ COD سائن ہوا 2008 میں, اور ان سب جماعتوں نے کہا کہ اور اسی بظاہر آپ کے اسی ڈیل اور انہی ڈیل میکنگ اور اسی منافقت اور بیہائنڈ دا بیک ویلنگ اینڈ ڈیلنگ جو چلتی رہتی ہے اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ نے, کریکٹ؟ نہیں, ایکسپوز کرنے کی کوشش نہیں, ایکسپوز تھے اور ایکسپوز ہیں, اور یہ بیٹھ کے جھوٹ بول. آپ نے دیکھا زبیر کا کیا بیان تھا. زبیر نے کہا کہ جی وہ اسد عمر کے بیٹے کا ولیمہ تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ اسلام آباد آئیں تو ملے. اس پہ انہوں نے کلیریفیکیشن دی بیکاز یو آر ایلیگیٹنگ اے رانگ تھنگ آن دی آرمی. آرمی سیٹ کہ 2 دفعہ انہوں نے خود درخواست کی. دی آرمی چیف نیور آسکڈ ہم ٹو میٹ ہم. یہ آپ دونوں کے بیانات دیکھیں, پکڑے گئے ہیں, ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے ہیں, اور انہوں نے قوم کے ساتھ جھوٹ بولا ہے. انہوں نے ہمیشہ ٹرائی کیا ہے کہ میں نے کہا کیونکہ زبیر صاحب اتنے قریبی ہیں مریم صاحبہ کے, تو آپ کو لگتا ہے کہ مریم صاحبہ کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے صرف زبیر صاحب کی ملاقات ہائی لائٹ کر کے؟ نہیں, دیکھیں نا فیکٹ کیا تھا. فیکٹ تھا کہ مریم نواز نے آج کہا کہ جی بالکل کسی کو نہیں ملنا چاہیے. بیان دیا کہ کوئی نہ ملے ان سے جا کے. اور اس کے بعد پھر یہ جو زبیر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں مریم کے کہنے پہ نہیں گیا, میں نے تو ملاقات کی اور پھر مریم یا شہباز شریف کو آگاہ کیا ہے. غلط کہہ رہے ہیں؟ اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں نے ایک ایک چیز کیس کی ڈسکس کی چیف کے ساتھ. تو مجھے بتائیں کہ یہ وہاں کوئی موسم کا حال ڈسکس کرنے گئے تھے؟
اگر کیسز کی چیزیں ڈسکس کی تو انہوں نے غلط کیا، مگر جو ساتھ بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے تھے کیا انہوں نے بھی غلط کیا کیسز کی ڈیٹیلز ڈسکس کرنے میں؟ کیا پھر غلطی تو دونوں اطراف سے ہوگی یا صرف ایک سائڈ سے تھی؟ آپ نے بڑا زبردست ان کا وہ بھی کلیریفیکیشن دیکھیں. انہوں نے کہا جی، انہوں نے صاف ان کو جواب دیا کہ یہ عدالتوں کا کام ہے، جو بھی ہو رہا ہے آپ عدالت سے رجوع کریں. یہ ان کی کلیریفیکیشن یہ کہاں آیا کلیریفیکیشن؟ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے. سن لیں ایک اور جھوٹ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا جی، مریم نے کہا جی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے. یہ جو میٹنگ ہوئی تھی گلگت بلتستان پہ، اس چیف نے کہا جی آپ پارلیمنٹ میں جا کے کمیٹی بنائیں، جو بھی آپ کہیں گے ہم کریں گے. دوسرے دن پارلیمنٹ کی میٹنگ ڈسکس ہوئی، کمیٹی نمبر 2 میں ان سب نے آنا تھا، یہ آئے نہیں. They did not attend the meeting. تو اگر آپ نے پارلیمنٹ کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کرنی اور آپ نے راتوں کو چھپ کے اپنے 30 سال اپنے ٹریڈیشن کی اوپر جا کے کہنا کہ جی راتوں کو چھپ کے کیسے؟ ایک سیکنڈ دلیپ صاحبہ دیکھیں، اٹ کی ناٹ بی. اگر یہ لوگ ملنے گئے آپ کے آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں تو آپ کہہ رہی ہیں یہ راتوں کو مل کے غلط کرنے جاتے ہیں اور پارلیمان میں نہیں آتے تو ان کا دورہ معیار ہے، ادھر بھاگتے ہوئے جاتے ہیں ادھر نہیں آتے. اوکے، اگر یہ مان لیا جائے تو وہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں ان کو بلاتے ہیں تو وہ بھی غلط کرتے ہیں. تو درخواست اگر دی ہے، کس نے دی ہے درخواست؟ یہ بلائیں ذرا. آپ زبیر صاحب کی بات کر رہی ہیں، میں پارلیمانی میٹنگ کی بات کر رہی ہوں جس کا بائی دا وے آپ کی حکومت میں سے کسی کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے اجازت لے کے دعوت دی گئی تھی کہ نہیں، بلکہ آپ کے ترجمان جو کہتے ہیں، ایک دفعہ ملاحظہ کر لیجئے، شبلی فراز صاحب سے میں نے یہ پوچھا اسی دن، ہی سیڈ آئی ہیو نو آئیڈیا. ملاحظہ کیجئے، عمران خان صاحب کی اجازت سے باجوہ صاحب اور فیض صاحب ملے تھے سارے پولیٹیکل لیڈرز سے. ٹو بی ویری آنےسٹ، میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس انفارمیشن، اور نہ میں نے آج آتے ہوئے ٹی وی پہ جو ہے تو میں نے دیکھے، بٹ آئی ایم ٹو بی ویری آنےسٹ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس کنورسیشن. سو اندلیب صاحبہ، اگر حکومت کا ترجمان جو ہر میٹنگ کے اندر شبلی فراز صاحب پورا دن پی ایم ہاؤس میں موجود ہوتے ہیں، ہر میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں پی ایم کے ساتھ، یہ بھی میں آپ کو ذاتی انفارمیشن پہ بتا رہی ہوں، دیر از ہارڈلی اینی میٹنگ جس میں شبلی فراز نہ بیٹھے ہوں. سو اف ہی از ناٹ پریوی ٹو دس انفارمیشن وچ از ہز جاب، وچ ہی مسٹ نو اباؤٹ، جب ایک منظر عام پر بات آ گئی تو اٹ لیوز اس ونڈرنگ کہ کس کی کیا پوزیشن ہے، کس کی کیا اتھارٹی ہے سسٹم کے اندر. اچھا، وہ اگر 14 میٹنگز اٹینڈ کر رہے ہیں اور ان کو اس وقت تک اپڈیٹڈ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ واپس گئے تو ان کو پتہ چل گیا ہو. یہ تو آپ بھی ہر پروگرام میں کہتے ہیں، میں بھی آ کے کہتی ہوں کہ بھائی اس چیز کا مجھے نہیں پتا. آپ بھی ایک سیکنڈ، اینڈ جنرل صاحب آپ بھی پیشنٹ رہیے گا. I'm sorry for a second I'm not coming to you, but because مصدق ملک صاحب بھی ترجمان وزیر اعظم نواز شریف رہ چکے ہیں، اور ایک بڑی انفیمس آپ کی کوئی، مجھے لگتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک بزنس مین سے مخاطب ہوئے تھے. جی اندلیب صاحب آپ مکمل کر لیں بات. کراچی میں جی آپ بات کر لیں. ریڈ ہینڈیڈ اندلیب صاحب جتنے ہو چکے ہیں کسی کو پتا نہیں. یہ سارے بیٹھے اگلے 30 منٹ پروگرام میں دیکھنا، یہ کچھ اور کہہ رہے ہوں گے، دوسرے پروگرام میں کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے. مریم صبح کچھ اور کہہ رہی تھی، وہ والد صاحب کچھ اور کہہ گئے اسپیچ میں، اور اٹ از آل، جو آپ ایک جھوٹ بولیں تو آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں میں بالکل ٹھیک ہے، یہ جھوٹے مکار ہیں، یہ 2 نمبر لوگ ہیں. اگر یہ مان لیا جائے ہائپوتھیٹکلی، لیٹس موو آن ٹو سم پرنسپلڈ پوزیشنز اینڈ کلیئرٹی اباؤٹ دی سسٹم. آپ ترجمان رہ چکے ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے، اور شاید اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے جب آپ ترجمان حکومت کے ہوتے ہیں. دین یو ہیو ٹو بی آنسربل فار واٹ دا گورنمنٹ از ڈوئنگ، ہاؤ اٹس آپریٹنگ، واٹس گوئنگ آن، ہو از میٹنگ ہو اینڈ بائی، ود ہوز پرمیشن، ہاؤ تھنگز آر رننگ. یہ قابل قبول ہے یہ بیان کہ آئی ایم ناٹ کلیئر. اور آپ نے بھی ایک بیان دیا تھا، غالباً چیف نے یا ڈی جی نے تقریر کی تھی، بزنس مین سے مخاطب ہوئے تھے اور آپ سے سوال پوچھا گیا تھا اور آپ نے بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن دی تھی سیولین سپریمیسی کے حوالے سے کہ ان کا کام نہیں ہے یہ کرنا فلاں فلاں فلاں. احسن اقبال صاحب کا تو الگ کیس ہے. یو ور آن ریکارڈ، آپ کوئی کسی سیمینار سے نکلے تھے اینڈ میڈیا کاٹ یو اینڈ یو گیو، آپ نے کوئی نہیں یاد آ رہا آپ کو؟ چلے آپ جنرلی بتائیں، از دس قابل قبول ہے؟ دیکھیے اس وقت تو ماں سوا جو اندلیب صاحبہ بات کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں جھوٹ ہے، سفید ہے، کالا ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ ریڈ ہینڈڈ ہیں، پکڑے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس گفتگو کے علاوہ مجھے تو ان کی بات میں کوئی اور بات سمجھ نہیں آئی ہے. ایک بڑی واضح سی بات ہے، زبیر صاحب نے آن دا ریکارڈ کہا ہے اور مریم صاحبہ نے آج صبح کہا ہے کہ سیاسی امور جو پارلیمان میں ڈسکس ہونے چاہیے وہ پارلیمان میں ڈسکس ہونے چاہیے. یہ انہوں نے ایک پوزیشن لی ہے.
جو شہباز شریف صاحب نے یہ پوزیشن کیوں نہیں لی بائی دی وے؟ آج ہم نے اتنی طویل اگر آپ مجھے پریس کانفرنس کی، نہ اے پی سی کا ذکر کیا، نہ چیف سے ملاقات کا ذکر کیا. اگر آپ میں اگر اجازت دیں، کیونکہ پھر میں شہباز صاحب والی بات کی طرف چلا جاؤں گا. جی ٹھیک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک پوزیشن لی ہے، اور اس پوزیشن کے پیچھے بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی ملک کے وزیر اعظم ہیں اور گلگت بلتستان جیسا اہم معاملہ ڈسکس ہونا ہے، تو کنویننگ پاور تو پرائم منسٹر کے پاس ہونی چاہیے. تمام معاملات پرائم منسٹر کو طے کرنے چاہیے. پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ میٹنگ بلائیں، اس میں دفاعی اداروں کو بھی بلائیں، اس میں اپوزیشن کو بھی بلائیں، تاکہ ہر ایک کا پرسپیکٹو جو ہے وہ سامنے آ جائے. لیکن وہ تو ایسا نہیں کرتے. اس سے پہلے کشمیر کے واقعہ جب ہوا تھا، اس وقت بھی جو کنویننگ پاور تھی وہ پرائم منسٹر نے اپنے ہاتھ میں نہیں لی، اور چیف نے آ کے اپوزیشن کو بریف کیا اور ان کو ساری تفصیلات. جی نہیں، سیڈنگ کے علاوہ وہ اپنا رول جو ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں. ایک تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. تو مریم صاحبہ نے آج بڑی کلیئرٹی کے ساتھ الوٹ کیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر میٹنگز کر رہے ہیں. میں نے تو یہ سوال پوچھا تھا نا شبلی فراز صاحب سے کہ ان کی پرمیشن سے ہوا ہے کہ نہیں. نہیں دیکھیے، اگر وہ آئے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے پارلیمان کے اندر اور وہ تشریف نہیں لائے جب کشمیر والا واقعہ ہوا، تو ان کو معلوم تھا نا کہ اندر میٹنگ ہو رہی ہے، ان کو آنا بھی تھا، لیکن وہ تشریف نہیں لائے اور چیف نے آ کے سب کو بریف کیا. اسی طرح ایسے ایک معاملہ نہیں، کئی معاملات ہیں. سر ویسے بات سیدھی سی ہے. 2011 میں رضا ربانی سے جانے سے انکار کر دیا تھا. ہی سیٹ پارلیمان میں آئے، ملاقات کریں اور ہم لیں گے. تو سر اس دفعہ بھی بہرحال اگر چاہتے تو، اگر اتنی اصولی پوزیشن ہے آپ کی جماعت کی، ہر ایک کی، سب انکار کر سکتے تھے. پہلی بات میں آپ سے میں تو بالکل آج مریم صاحبہ نے کہا بھی ہے کہ نہیں جانا چاہیے تھا. اور آپ انڈورس کرتے ہیں کیونکہ عباسی صاحب بھی کرتے ہیں، آپ بھی انڈورس کرتے ہیں. یہ پارٹیز کو فیصلہ کرنا ہوگا، لیکن میرا ذاتی جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم نے جو اپنی پارلیمانی سپیس ہے اس کو چھوڑیں گے، مثلا کئی ایسے معاملات ہیں جس پہ ہماری انٹرنل ڈسکشنز ہوئی ہیں کہ کیا ہمیں یہ فیصلہ سینٹ کا جو غلط ہوا ہے، غلط قوانین کو استعمال کیا گیا ہے، کیا ہمیں جانا چاہیے عدالت میں؟ اور ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے غلط بھی کر دیا تو ہمیں عدالت میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ پارلیمان کے معاملات پارلیمان میں طے ہوں گے تو پارلیمان مضبوط ہوگی، غلطیوں کے باوجود بھی میمو کی طرح کالا کوٹ پہن کے عدالت نہیں جائیں گے. ایک تو یہ لے لوں، جی لے لوں، لے لیجیے ایک چھوٹا سا وقفہ. وی گونا بی رائٹ بیک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. کوئکلی مصدق صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں اور یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا، کیونکہ میں نے کہا کیونکہ بہت سی ڈیٹیلز اور ٹکٹس اور چیزیں موجود ہیں. مجھے نہیں پتا زبیر صاحب کا اس کے اوپر کیا سٹانس ہے کہ پہلے وہ لاہور میں تھے، رائیونڈ بھی وہ گئے اور پھر وہ راول پنڈی آئے تھے. بٹ آئی تھنک ہی ہیز کلیریفائڈ کہ انہوں نے میں آپ سے وضاحت کر دیتا ہوں. ایک تو زبیر صاحب کی اکثر ملاقات رہتی ہے مریم. جنرل صاحب آپ کے پاس چلیے، میں بعد میں بات کر لیتا ہوں. چلے میں آ جاتی ہوں، چلی جاؤں آپ کے پاس. چلے جنرل صاحب آ گئی آپ کے پاس. سر اب بڑا کلیئر سوال ہے. دیکھیں ویسے بھی جو آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز میں ہوتا ہے، کوئی بھی ایسی میٹنگز ہوں، یہ کلاسیفائڈ ہوتی ہیں یا کانفیڈینشیل ہوتی ہیں. تو سر کیا مقصد ہے شیخ رشید صاحب سے اس طرح کی خبر لیک کروانا، اس کے بارے میں بات کروانا؟ کیا حاصل کرنا ہوتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کو منظر عام پر آ کے زبیر صاحب کو ہائی لائٹ کر کے ان کی ملاقاتوں کا انکشاف کرنا؟ کوئی تو مقصد ہوگا نا سر؟ مقصد کیوں نہیں ہے مہر، تھینک یو ویری مچ، آپ کو یاد آ گئی میری بات. یہ ہے دیکھیں، جب ایک پارلیمنٹیرین زبیر صاحب ملے ہیں، پہلی میٹنگ تو دیکھیں ماموں نہ بنائے لوگوں کو، پہلی میٹنگ تو انہوں نے کر لی کہ وہ خیر سگالی کی میٹنگ تھی اور وہ ملنا چاہتے تھے اور 40 سالہ پرانے تعلقات تھے اور وہ مل کے آئے. 10 دن بعد پھر 40 سالہ تعلقات کو ریوائیو کرنے گئے تھے. یا 10 دنوں میں 2 میٹنگ، تو ہمارے بھی 40 سالہ پرانے تعلقات ہیں، ہماری تو 10 دنوں میں 2 میٹنگ کبھی نہیں ہوئی. اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں، وضاحت دے رہے ہیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ جب ان کو یہ جواب مل گیا، اور یہ ڈی جی ایس پی آر has made no bones about it کہ جو مریم نواز کے کیس اور یہ باتیں جب انڈر ڈسکشن آئیں تو انہوں نے کہا یہ معاملات سب جوڈس ہیں اور ان کا معاملہ، ان کا حل عدالتیں کریں گی، اور جو آپ کے اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا آپ سیاستدان ہیں، اپنے مسائل خود حل کریں اور ہمیں اس میں ڈریگ نہ کریں. یہ میری بالکل ذاتی رائے ہے. سر اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زبیر صاحب ادھر سیاسی معاملات ڈسکس کرنے پہ بضد تھے اور چیف بالکل اے پولیٹیکل تھے؟ نہیں، میں آپ کو دیکھیں، اے پولیٹیکل بالکل تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب یہ معاملات ڈسکس کرنے گئے
اور جب انہوں نے یہ جواب دے دیا کہ ان دونوں مسائل کا حل آرمی کے پاس نہیں ہے، کیسز کا حل عدالت کرے گی اور سیاست کا حل آپ سیاستدان کریں، اور عمران خان کی پارٹی کے ساتھ آپ خود ملتے ہیں ان کے ساتھ کریں یا پارلیمان اچھا، میں اور کریں. جنرل صاحب جو ہمیں آئے روز اور پولیٹیشنز ملتے ہیں، نون کے ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، پی 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 کے ہوں، بہت سے لوگ ملتے ہیں، ان کے انکشافات منظر عام پر کیوں نہیں لائے آج ڈی جی آئی ایس پی آر؟ اور کیا وہ سارے لوگ جو ملتے ہیں وہ موسم کا حال ہی پوچھتے ہیں یا جی نہیں، پہلی وہ بھی بات سیاسی یہ ہے باتیں کہ کرتے مجھے ہوں گے نہیں دیکھیں مہر، اگر کوئی ملا ہے تو بات کریں نا کہ میں مل کے آیا ہوں. اگر مل کے آتے ہیں اور پھر 13 دن کے بعد وہ کیچڑ اچھالنا ہے جو نا امیدی کی وجہ سے اچھالا گیا، تو جب یہ کیچڑ اچھالا گیا ادارے کے اوپر تو پھر اس کا جواب تو آئے گا. پہلے انہوں نے ان کو بتا دیا کون کہ سا ان کا کیچڑ حال اچھلا؟ عدالتوں کے یہ پاس نواز ہے. شریف صاحب کی تقریر کے رد عمل میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے انکشاف کیا ہے یا مریم صاحبہ کے آج کے بیان کے اوپر یہ انکشاف کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں، انکشاف نہیں تھا، یہ کوئی ایسی خفیہ میٹنگ نہیں تھی. جب انہوں نے 2 ملاقاتیں کر لیں اور ایک جا کے اپنا دکھڑا سنایا اور ان کو کہہ دیا گیا کہ ہمیں نہ ڈریگ کریں، اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے، تو وہ میسج جہاں پہنچنا تھا جب وہاں پہنچا. یہ میری ذاتی رائے ہے. تو 13 دن کے بعد نواز شریف صاحب پورے انسٹیٹیوشن کے اوپر برس پڑے اور انہوں نے کہا جی سیاست نہیں کرنے دی جاتی، مداخلت کی جاتی ہے، گھر بھیج دیا جاتا ہے، ٹینیور پورا کرنے نہیں دیتے، انتخابات میں مداخلت ہوتی ہے، رزلٹ تبدیل کیے جاتے ہیں. تو جب اتنا کیچڑ اچھالا تو پھر اس کا جواب تو آئے گا. پھر اس لیے اس چیز کو منظر عام پہ لانا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری تھا، اس پوزیشن کو کلیئر کرنے کہ کیوں آئے تھے اور اس کے جواب میں ہم نے ان کو کیا کہا، اور اب یہ جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ جواب تھا یہ جو مصدق صاحب بنتا آپ تھا کی اور اس انہوں بات نے میں دیا. بہرحال وزن ہے جنرل صاحب کی کہ 10 دن کے اندر 2 ملاقاتیں، تو یہ صرف آپ ذاتی تعلقات بہترین ہو تو نہیں ملتے، کوئی نہ کوئی وہ کہہ رہے پہلی ملاقات ہو بھی گئی ہو تو دوسری میں آپ سیکنڈ گیس کر سکتی ہیں زبیر کو. اس وقت بالکل ایسا نہیں کہا گیا کہ وہ کوئی پیغام لے کر آئے تھے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا کہ وہ ہمارے پاس کوئی پیغام لے کر آئے تھے. اگر وہ دینا چاہیں تو دے دیں پھر، کیونکہ دونوں بیانات سامنے آ جائیں گے. زبیر صاحب نے تو برملا یہ کہا ہے کہ میں کسی کا پیغام لے کر نہیں گیا، یہ انہوں نے برملا کہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں وہ کہہ رہے ہیں زبیر صاحب نے درخواست دی ملاقات کی. جی ملک صاحب جب 2 دفعہ ریکویسٹ کی ملاقات کے لیے، جی میں جب 2 دفعہ ملاقات کی ریکویسٹ کی اور 10 دنوں بعد دوبارہ ملاقات مانگی، تو یہ کہنا کہ اب آرمی اس ایجنڈے کو بھی سامنے لے آئے کہ کیوں مانگی اور کس لیے آئے اور کیا کہلوانا چاہتے تھے. پھر اتنا اگر کہلوانا ہے تو شاید اگر اس طرح بضد ہوں گے اور مزید کیچڑ اچھالیں گے تو اس طرح کا جواب بھی پھر آ جائے گا. تو میرے خیال میں میرے خیال میں جنرل صاحب میں آج دوسرا پروگرام کر رہا ہوں تو یہ گفتگو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا اگر مگر تو نہیں ہے، تو سب کہہ رہے ہیں ہم سے، یہی تو آپ سوال پوچھ رہے ہیں. اس میں وہ بڑا کلیئر ہے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میری انفارمیشن ہے کہ آج جو دکھڑا سنا رہے ہیں اور ماموں بنا رہے ہیں وہ پولیٹیکل باتیں کرنے گئے تھے اور اے پولیٹیکل تھے چیف. میرا اگر آپ اجازت دیں گی. اچھا جی دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو مجھے جو زبیر صاحب نے کہا میں اس کو فیس ویلیو پہ لے رہا ہوں اور اس کا کوئی ڈینائل نہیں ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے. اگر تو آپ یہ بات سمجھتی ہیں کہ 40 سال پرانے آپ کے تعلقات ہوں تو آپ 15 دن میں 2 مرتبہ مل سکتے ہیں اور آپ کو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں لگتی، اس میں سیاست بھی ڈسکس ہوتی ہے، ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے، تو پھر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. اگر آپ سمجھتی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو جب 15 دن کے بعد دوسری ملاقات کی درخواست کی تھی تو وہ بھی تو ایکسیپٹ ہوئی ہو نا. وہ ایکسیپٹ کیوں؟ اچھا یہ زبردست بات کی ہے. یہ جنرل صاحب آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، یہ بڑا سمپل سوال ہے. دوسری جو ایکسیپٹ بھی تو ہوئی ہے نا درخواست سیکنڈ ٹائم انہوں نے بلایا. اف یو سو کنونس کہ پولیٹیکل میٹرز ڈسکس کر رہے ہیں یو کین ویری جی آپ بڑی آسانی سے کہتے ہیں سیاست تو ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں. میں بزی ہوں تو میری ذاتی آپ سے گپ شپ ہے، آپ جتنی دفعہ مرضی آئیں، 100 دفعہ آئیں، کھانا کھائیں، چائے یہ بھی پیئیں، وزن ہے. اب دیکھیں نا سوال اس کے اوپر کیا بنتا ہے. سوال بڑا یہ ہے کہ ایک تو جس طرح سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یو کوڈ کائنڈلی ریفیوز اے ویری پاورفل ویری بزی مین آف دا کنٹری. بہت مصروف ہوتے ہیں اور ابھی بھی یہ جو دوسری جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے اے پی سی سے پہلے اس کے اندر آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ وہ میٹنگ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کا کام صرف سیاستدانوں کو کرنا چاہیے تو اس میٹنگ کے اندر بھی تو بہت سے لوگ گئے ہیں نا، بہت سی پارٹی. نہیں میرا سوال اس سے بھی زیادہ اہم ہے، معذرت کے ساتھ اگر آپ بلانا میرا زیادہ اہم سوال یہ ہے سینیٹر صاحب، جنرل صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ صحیح تھا کہ فیض صاحب یا باجوہ صاحب جو ہیں وہ میس میں بلائیں آئی ایس آئی کے؟ کیا بہتر نہ ہوتا کہ پارلیمنٹیرینز کو جو مدعو کر رہے تھے وہ خود پارلیمنٹ میں پیش ہو جاتے؟
دیکھیں بات یہ ہے اور پرائم منسٹر بلاتے تو زیادہ نہیں، بہتر بات یہ ہے اس سے پہلے باجوہ صاحب سینٹ کے پاس سامنے بھی گئے ہیں، اور اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل پاشا اور آرمی چیف پارلیمنٹ میں بھی گئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ جاتے رہے ہیں۔ لیکن اگر ایک اتنے حساس ایشو پر انہوں نے ایک سیکیورٹی سچویشن سمجھانے کے لیے ان ہاؤس ڈسکشن کی ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کا ایشو اس وقت تک پارلیمنٹ میں ٹیبل، کرائیے شیخ رشید سے بات تو سن لیں مہر، یہ کسی نے لیک نہیں کرایا۔ آپ سمجھتی ہیں کہ تمام پارلیمنٹیرین لیڈر سے ملاقات خفیہ تھی یا سیکرٹ تھی؟ بات یہ تھی کہ اس میں جو سیکیورٹی ایشوز گلگت بلتستان کی جو سیکیورٹی امپلیکیشن شیخ رشید صاحب نے کیے، جن کے روابط اتنے تگڑے ہیں، اور سر اتنی کلاسیفائڈ تھی کہ وزیر اعظم کا بھی ادھر ہونا ضروری نہیں تھا۔ بھائی بات سن لیں مہر، دیکھیں اٹ از دا وے یو لک ایٹ اٹ، دا وے آئی لک ایٹ اٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکیورٹی امپلیکیشنز ہیں گلگت بلتستان کی، اینڈ ہاؤ سینسٹیو دا ایشو از، اگر ان کو سینسٹائز کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں اور ان ایسپیکٹ کو ہینڈل کرنا اس وقت بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی بات پہ پھر انتخابات کی بھی بات ہوئی کہ پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں سر۔ اب لیجسلیٹرز اور قانون پارلیمنٹ میں تب ڈسکس ہوگا جب یہ چیز ٹیبل ہو جائے گی، تو جب یہ چیز ٹیبل ہو جائے گی، جو آرمی نے نہیں کرنی پارلیمان نے خود کرنی ہے۔ ٹھیک ہے سر، اوکے۔ اندلیب صاحبہ، اب آپ کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے کہ اس حکومت کو کنٹرول ڈیموکریسی کیوں کہا جا رہا ہے؟ فیٹف کا بل ہو تو کہیں میٹنگ ہو کے کس کو کہاں کنونس کیا جاتا ہے، جی بی کے اوپر حساس ڈسکشن ہو تو وہ کہاں ہوتی ہے؟ ساری دنیا میں مہر ہوتا ہے یہ۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ یہ جو ہم پورا بتا رہے تھے کہ جی پہلے انہوں نے ہمیں این آر او ہم سے کہا کہ جی یہ 34 چیزیں ہیں نیب میں چینج کر دیں، ہم فیٹف کے بل سائن کر دیں گے۔ یہ پہلے انہوں نے کرنے کی کوشش کی، وہاں فیل ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایلچی بھیجے وہاں کہ جی ان کو ریلیف دے دیں، وہاں فیل ہو گئے۔ جب یہ ہر جگہ فیل ہو گئے تو انہوں نے آ کے پھر بے شمار اداروں پہ اٹیک کیا۔ ہسٹری آپ ایسے انجان کیوں بن رہی ہیں؟ انہوں نے ہمیشہ اداروں پہ اٹیک کیا جب یہ فیل ہو جاتے ہیں، جب ان کی بات نہیں مانی جاتی انہوں نے کورٹ پہ اٹیک کیا، جب انہوں نے جب ان کا پچھلی دفعہ مشرف کے ساتھ ڈیل ہو گئی تھی انہوں نے کچھ نہیں کہا، چپ کر کے چلے گئے، جب واپس آئے پھر انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ جب کیانی صاحب تھے کوئی اٹیک نہیں کیا، جب ان کے ساتھ ان کو سپورٹ ملتی ہے ڈیلیں ہوتی ہیں یہ اٹیک نہیں کرتے، جب ان کی ڈیل آج ان کو ہر طرف بند کر دیا۔ مہر، آرمی چیف کا ایک سٹیٹس آپ یوں دیکھ لیں کہ جب بے نظیر صاحبہ این آر او کر کے پاکستان واپس آ رہی تھیں اور پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ ڈیل ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا ایز اے گارنٹر مجھے عدم تحفظ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے کہ اگر انہوں نے پھر 52 بھی ایکسرسائز کر لیا تو میرا پولیٹیکل کریئر ختم ہو جائے گا، لہٰذا مجھے ضمانت چاہیے آرمی چیف کی، تب میں واپس آؤں گی۔ تو جب اتنے بڑے لیڈر بھی آرمی کی ضمانت مانگتے ہیں تو پھر اس کو ایکسپٹ کریں کہ یہ لوگ بھی لین کرتے ہیں ادارے نواز شریف صاحب نے ہی کہا تھا چیف آف آرمی سٹاف کو، ٹھیک ہے، تو یہ بات اپنی جگہ موجود ہے۔ سینیٹر صاحب، یہ بار بار ہوتا ہے، گارنٹر مانتے ہیں آپ لوگ، گارنٹی مانگتے ہیں ان سے، ثالثی ان سے درخواست کرتے ہیں۔ ابھی ساری گفتگو اگر آپ اس کا تھوڑا سا احاطہ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جنرل صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم سے گارنٹی مانگی تھی، ہم گارنٹی دے رہے تھے۔ 2 دن سے وفاقی وزراء جو ہیں بار بار کہتے ہیں کہ اداروں نے پیسے دے کے الیکشن کروائے، اداروں نے فلاں وقت میں یہ کیا، اداروں نے فلاں وقت یہ۔ اگر آپ سن لیں ان کے تمام جتنی گفتگو یہ فرما رہے ہیں اس میں اور نواز شریف صاحب کی گفتگو میں کیا فرق ہے؟ آپ ذرا سوال پوچھ لیں۔ یہ بھی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں دیکھیں یہ صرف یہ ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جس میں نواز شریف صاحب کو یہ بینیفیشری ٹھہرا رہے ہیں، مگر وہ تمام چیزیں بار بار انڈورس کر رہے ہیں کہ جی میں پوچھ لوں گا، جی میں بالکل، آپ نواز شریف صاحب سے آپ بھی تو اداروں کو، جی میری بات نواز شریف مگر آپ کیوں اداروں کو لا کے ٹیبل پہ بٹھا رہے ہیں؟ یہ تمام گفتگو جب جنیجو لیگ، میری بات سن لیں، یا ادارے، اگر میری جنیجو لیگ جب ٹوٹی تھی، میں صرف 1 سیکنڈ لوں گا جنرل صاحب، میں نے آپ کی پوری گفتگو سنی۔ دیکھیے بات یہ، میں تو چاہتا ہوں کہ انتشار فردر نہ پھیلے۔
ٹھیک ہے. لیکن جب آپ یہ تمام چیزیں بار بار کبھی آپ کہتے ہیں، کبھی اندلیب صاحبہ کہتی ہیں، کبھی پوری کابینہ کے لوگ پریس کانفرنس میں کہتے ہیں، تو آپ ادارے کو پھر وہیں پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر اس پہ بحث ہوتی ہے. پھر آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ اچھا بھائی اگر یہ بینیفیشریز ہے تو بینیفش دینے والا کون؟ عمل اور رد عمل. عمل نواز شریف کی تقریر جب رد آپ عمل بھی یہ کہتے ہیں جنرل میرا یہ پڑھ ذاتی کے- خیال ہے کہ ہماری سپیس جو ہے وہ 36 پیجز کا تقریر پڑھ کے وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری جو سپیس ہے وہ بالکل فریکچر ہو رہی ہے. یہ جس ہم ڈائریکشن میں جا رہے بالکل ہیں. اندلیب صاحب آئی ایم سوری آئی کچھ کین بھی سی یو fracture نہیں ہو رہا. دیکھیں بات سنیں ٹھیک ہے، نو وریز، نو وریز. مصدق صاحب، جب آپ کے جی. لیڈر 36 پیجز کا ایک بیان دیتے ہیں، وہ بیمار شخص 9 گھنٹے کانفرنس اٹینڈ کر کے صرف ایک موضوع پہ بات کرتا ہے، ایک ادارے کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور تمام تر 72 سالوں کی تاریخ میں تمام چارج شیٹ صرف ایک ادارے کو کر رہا ہے، تو ایک پاکستان کا وہ ادارہ جس کے 22 کروڑ لوگ آپ اور محبت کرتے ہیں. ایگزامپلز دے رہے ہیں. تو اسد عمر اس کے- صاحب اور ایگزامپلز دے رہے ہیں، فواد چودھری صاحب اور ایگزامپلز دے ٹھیک رہے ہے ہیں، مگر جناب. ایگزامپلز اسی چیز کی دے رہے ہیں جو نواز شریف دے رہے ہیں. یہ تشنگی رہ جائے گی اور اس کو نیکسٹ ٹائم پھر سے اٹھائیں گے انشاءاللہ. انفیکٹ کل ہی آگے لے کے جائیں گے ٹو گیٹ سم میتھڈ آؤٹ آف دس میڈنس. میتھڈ ویسے بڑا سمپل ہے، اتنی کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں، مگر آف کورس کیونکہ ہر ایک کی پوزیشن جو ہے اس کے اندر بڑی حساس ہے اور بڑی سینسٹیو ہے. عمل ہے اور رد عمل ہے. جنرل صاحب نے کہا دکھڑا سنایا، ماموں بنایا. کون کس کو دکھڑا سنا رہا ہے، کون کس کو ماموں بنا رہا ہے، کون سیاست کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، یہ فیصلہ مجھے یقین ہے کہ آپ بہترین طور پہ کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.